साथ रहना सुकून बनकर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जवाब टीवी ड्रामास। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां। आयजा खान और अली का ड्रामा सीरियल जाने जहां, जो कि शहराम का भाई है मगर सुतेला भाई है, जो कि शहराम के बिल्कुल ऑपोजिट है। शहराम जितना ही शरीफ और सादा तबीयत का हमदर्द इंसान है, उतना ही बेराज, बेरहम और गंदी आदत का मालिक है। बेराज अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की जिसे वो करता है, उसके शौहर इमरान को कराची भिजवा देता है ताकि वो उसकी बीवी से मुलाकातें कर सके। वो उसकी बीवी को रासा करता है मगर वो उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देती। इस बात पर भी बेराज को बहुत गुस्सा आता है। 2 दिन फैक्ट्री न आने की वजह से वो उसके घर चला जाता है और उससे पूछता है कि तुम फैक्ट्री क्यों नहीं आई। मैं तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे घर इसलिए आया हूँ ताकि पता कर सकूँ कि शायद तुम कहीं बीमार तो नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मियाँ इमरान, जो कि अब हमारी ही कंपनी में कराची काम कर रहा है, तो तुम्हारी तबीयत पूछना मेरा हक बनता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर चला आया हूँ। अच्छी तरह उसकी हरकतों से वाकिफ़ है और उसकी नीयत से भी खूब वाकिफ़ है। वो ठीक तरह से उसको जानती है और उसे ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती और उसे कहती है कि अच्छा, तुमने इसीलिए मेरे मियाँ को यहाँ से कराची भिजवाया है ताकि तुम यहाँ मेरे घर आज़ादी से आ सको। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त उसको वापस बुलवा सकती हूँ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं ऐसा ही करूँगी। कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे हमदर्दी कर रहा हूँ। तुम अपनी शक्ल सूरत देखो और जिस घर में तुम रहती हो, क्या तुम ये डिज़र्व करती हो? तुम ये घर बार डिज़र्व नहीं करती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महलों में भी ले जाकर रख सकता हूँ। इस बात पर वो उसे कहती है कि अच्छा होगा कि अगर आप अपने काम से काम ही रखें तो। करीब शहराम के घर पर नूरी स्कूल पढ़ा रही होती है और ये बात उसकी सुतेली माँ को बहुत खड़कती है। वो शहराम से 1-2 दफ़ा जिक्र भी कर चुकी होती है नूरी के बारे में। आखिरकार एक दिन वो नूरी को घर पर बुला ही लेती है। नूरी जैसे ही अपने स्कूल ख़त्म करके घर जाने लगी होती है तो वो ज़ैनब को भिजवा कर उसे अपने पास बुलवाती है। रास्ते में जाते हुए नूरी के पाँव गंदे हो जाते हैं तो नूरी दरवाजे पर पहुंचते ही कहती है कि बेगम साहिबा, मैं जूते बाहर ही उतार दूं क्योंकि मेरे जूते कीचड़ से भर गए हैं। तो वो उससे कहती है हाँ ज़रूर, बाहर ही उतारो। उसके पास अंदर जाती है तो उसकी माँ जली कटी उसे सुनाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि तुमने क्या समझा था, हमारे घर के बरामदे में स्कूल पढ़ा कर तुम शहराम का दिल जीत लोगी और फिर इस घर में अपनी जगह बना लोगी। तुम एक मामूली सी लड़की हो मगर अपनी शक्ल और सूरत और अपने हुस्न का फ़ायदा उठाना चाहती थी, मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। शहराम एक सादा सी तबीयत का आदमी है। वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, मगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे खासी समझदार लड़की लगती हो जिसने जूते बाहर उतारे, क्योंकि तुम जानती हो कि ऐसे घरों के फर्श को ख़राब करना, उनकी जीनत को ख़राब करना कितनी बुरी बात है। तो तुम्हें मेरी ये बात भी समझ आ गई होगी। नूरी रोती हुई वहाँ से बाहर आती है। वहाँ से की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसे शहराम ने स्कूल का स्ट्रक्चर बनाने और उसे कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया हुआ है। नूरी वहाँ से गुस्से से चली जाती है और रोती हुई घर पहुँचती है। घर जाकर भी वो रोने लगती है। उसके पास उसकी बहन आती है और उससे पूछती है कि मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्यों ऐसे रो रही हैं? आज से पहले तो मैंने आपको कभी भी ऐसे रोते नहीं देखा। तो पहले तो नूरी उसे गुस्से से कहती है कि कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर उसको बताती है कि आज मेरी बहुत बेइज्जती की गई है, मुझे जलील किया गया है। तो वो उससे कहती है क्या शहराम साहब ने आपसे कुछ कहा? तो वो उससे कहती है कि इसी बात का तो दुख है कि शहराम ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी माँ ने आज मेरी इज्जत तार तार कर दी है। मैं आज के बाद कभी भी उस हवेली के नज़दीक तक नहीं जाऊंगी। शहराम जब उठता है तो अपने मुलाजिम से पूछता है कि जिस साहब को मैंने बुलवाया था वो कहाँ है। तो उसे बताता है कि वो 1 घंटा आपका इंतज़ार करता रहा और फिर चला गया। शहराम मुझसे कहता है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने खुद उसे कॉल करके बुलाया और फिर इंतज़ार करवा कर वापस भेज दिया। और क्या आज नूरी आई थी स्कूल पढ़ाने? तो वो उसे बताता है हाँ, वो भी आई थी और वापस चली गई हैं।
شہرام دوبارہ اسی آدمی سے ملنے کے لیے آفس چلا جاتا ہے۔ آفس میں جا کر اس سے ملاقات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ اسکول نہ صرف میرے بابا کا خواب تھا بلکہ میرا بھی خواب تھا، مگر اب پھر سے اس خواب کو اجاگر کرنے والی وہی لڑکی ہے جس کی ملاقات آپ سے میرے گھر میں ہوئی ہے، وہ اس پارٹ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مجھے اس اسکول کے بارے میں مزید رہنمائی دینے والی وہی لڑکی ہے۔ تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے گھر کے باغیچے میں ہی اسکول کھول رکھا ہے۔ تو شامل اس سے کہتا ہے ہاں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکول بچوں کے لیے کوئی معمولی سا اسکول نہ ہو۔ میں یہ سوچ کر نہیں بنانا چاہتا کہ غریب بچوں کا ہے جیسے کیسے پڑھ لیں گے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں اچھا ایک مستقبل ملے، انہیں ہر سہولت ملے۔ تو آدمی اس سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ملنے سے پہلے میں آپ کو غلط سمجھ رہا تھا، مگر آپ واقعی میں بہت اچھے انسان ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ شہرام اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو وہ رونے کا ناٹک کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب تم فیکٹری میں جانے لگے ہو تو مجھے تو ڈر ہے کہ بیراز تم سے تیار ہو کر فیکٹری نہ چھوڑ دے۔ ابھی تو اس نے کام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اگر ابھی اس نے یہ کام چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگے گا، میں بہت پریشان ہوں۔ یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ شہرام کبھی اپنی فیکٹری میں جائے ہی نہ، بیراز ہی ساری فیکٹری کو ٹیک اوور کرے۔ وہ یہ بات شہرام پر واضح کر دیتی ہے۔ شہرام بہت ہی رحم دل انسان ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ بیراز یہ کام اچھی طرح سیکھے اور کرے، وہ محنت کر سکتا ہے، اور میں اس فیکٹری میں صرف ایک راؤنڈ لینے گیا تھا، میں نے فیکٹری بیراز کے ذمہ لگا دی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے وجہ ڈری ہوئی ہیں۔ وہ اپنی ماں سے ہمدردی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں زینب کو بھیجتا ہوں، وہ تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھے۔ اس کو بلا کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو سکے تو اماں کے پاس بیٹھو، وہ تھوڑی اپسیٹ ہے۔ وہ بھی آ کر اپنی ماسی سے کہتی ہے کہ آپ تو خوب کرشمے دکھاتی ہیں، آپ نے کیسے نوری کو راستے سے ہٹا ہی دیا اور اس بات کا شک تک شہرام کو نہیں ہونے دیا۔ تو اس کی خالہ اسے بتاتی ہے ہاں ایسے ہی تو کام کیے جاتے ہیں، پوری حویلیوں پہ راج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ نوری اب بھی یہ سب سوچ کے رو رہی ہوتی ہے کہ آج اس کی کتنی بےزتی ہوئی ہے۔ دوسری ہی جانب بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شہرام کی ماں اب بھی نوری کو بےعزت کرنے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھتی اور اپنے ملازمین سے کہتی ہے کہ تم لوگ نوری کے محلے میں جا کر اسے بدنام کرو گے، یہ بات آگ کی طرح پھیلا دو کہ وہ ایک دن یہاں آئی تھی اور رات ہمارے گھر پر گزار کر گئی ہے۔ تو اس کے ملازم اس کے کہنے پر یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی گھر کی ملازمہ اس کے محلے میں جا کر کہتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آئی، حویلی میں ایک رات گزار کر آئی ہے اور صبح واپس آئی ہے۔ اس بات کو سن کر محلے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور تھو تھو کرتے ہیں۔ نوری کے خلاف جا بجا باتیں ہونے لگتی ہیں اور وہ بہت بدنام ہو جاتی ہے۔ یہی بات اس کے بابا کو بھی سننے کو ملتی ہے۔ ان کی دکان کے باہر کھڑے آدمی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی پڑھانے کی آڑ میں وہاں جاتی ہے اور پھر وہاں راتیں گزار کر آتی ہے۔ وہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور گھر جاتے ہی نوری پر چیخ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم دروازے سے باہر قدم نہیں رکھو گی، میں نہیں چاہتا کہ تم اسکول پڑھاؤ، اس علاقے کے بچے جاہل تھے اور جاہل ہی رہیں گے اور تم نے انہیں پڑھانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، مہربانی ہوگی تمہاری آج کے بعد یہاں سے باہر مت نکلنا، میری رہتی عزت کا جنازہ مت نکالنا۔ نوری اپنے باپ سے وعدہ کر لیتی ہے کہ وہ آئندہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ عمران کی بیوی عمران کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے، عمران کو فون کرتی ہے، بہت بیلز دینے کے بعد وہ ایک کال اٹھاتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ وہ اتنا بیزی ہے کہ اسے تم سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ بتاتا ہے کہ فیکٹری میں اتنا کام ہے کہ مجھے رات دن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ واپس آ جاؤ، میرا یہاں پر رہنا اکیلے بہت مشکل ہے۔ مگر عمران اس سے کہتا ہے کہ مجھے بہت اچھی نوکری ملی ہے، میں ایسی نوکری نہیں چھوڑ سکتا، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں مگر ہمیں ہمارے حالات بہتر کرنے ہیں، اس لیے میں ابھی فی الحال تو نہیں واپس آ سکتا۔ وہ اسے کھل کر نہیں بتا سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اسے یہ کہتی ہے کہ وہ گھر آ جائے تاکہ بار بار بیراز آ کر اسے تنگ نہ کر سکے۔ اس جگہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنے شہرام کی ماں کے الفاظ یاد آ رہے ہوتے ہیں اور اسے
اپنے اسکول نہ پڑھا سکنے پر بھی بہت دکھ ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کہ اس کا خواب پھر سے ادھورا رہ گیا. دوسری جانب شہرام بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ آج 3 دن گزر گئے ہیں، نوری پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آئی. وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس نے مجھے بغیر بتائے کیسے اسکول چھوڑ دیا، اور پھر اسکول چھوڑنے کے بعد وہ میری کال بھی نہیں ریسیو کر رہی. شہرام اگلے دن بچوں کو باہر دیکھتا ہے. بچے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہماری میڈم کیوں نہیں آئی. شہرام ان سے کہتا ہے ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو، تو جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گی تو آ جائیں گی. بچے اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں پڑھا دیں. شہرام ان سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیسے پڑھاؤں، میں تو نہیں جانتا وہ آپ کو کیا پڑھا رہی تھی. بس میں کوشش کر سکتا ہوں کہ آپ کی میڈم جلدی ہی واپس آ جائے. شہرام کی ماں شہرام کے پاس آتی ہے تو شہرام اس سے کہتا ہے کہ میں پھر اسی تاریکی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں جس سے میں ابھی ہی نکلا تھا. میں بہت پریشان ہوں کہ میرے ساتھ اب دوبارہ کیا ہو رہا ہے. وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں، تم اس نوری کے سٹرس میں چلے گئے ہو. تم خود ہی تو سوچو، وہ ایک غریب سے گھر کی معمولی سی لڑکی تھی. کیا پتا وہ یہاں کتنے خواب لے کر آئی تھی. وہ سوچ رہی ہوگی کہ تم اسے اچھی تنخواہ دو گے یا پھر اسے کوئی اچھی جاب اپنی فیکٹری میں دلوا دو گے، مگر جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے تو وہ اسکول چھوڑ گئی ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. غریب گھر کی لڑکیاں اکثر امیر لڑکوں کے دل جیتنا چاہتی ہیں، مگر جب ان کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو وہ یہ کام چھوڑ دیتی ہیں. تم بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہو. تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ نوری کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے. شہرام کی ماں اپنے جال میں شہرام کو اور نوری دونوں کو اچھی طرح پھنسا چکی ہوتی ہے. شہرام اس سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے لیے 1 کپ چائے بنوا دیں. شہرام اب تک نہیں جانتا کہ نوری یہاں سے کیوں گئی اور نوری نے اسکول کیوں چھوڑا ہے. شہرام کی ماں نے اسے ایسا باتوں میں اکسا دیا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہی کہ اسے نوری نے خود گھر سے نکلوایا ہے. ملازمین کو بھی نوری کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ نوری کے واپس گھر آنے کا کوئی راستہ نہ بچے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ نوری ایک سمجھدار اور چلاک لڑکی ہے. وہ نہیں جانتی کہ شہرام کے چکر میں کوئی ایسی لڑکی آئے. وہ شہرام کو گھر، فیکٹری اور اپنے گھریلو معاملات سے بہت دور رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ساری جائیداد کا اصل مالک شہرام ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ شہرام کسی بھی طرح اس کے راستے سے ہٹ جائے تاکہ اس کا بیٹا اچھی طرح اپنی خواہشات کو پورا کر سکے اور فیکٹری کا اکلوتا مالک بن سکے. ڈرامہ سیریل جانے جہاں کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے. ڈرامہ سیریل جانے جہاں کی نیو ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں.